नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न नेटवर्क के ज़ेर तमाम मुहर्रमुल हराम की खसूसी नशरियात, और आज 8 मुहर्रमुल हराम है। हम 8वीं नशिस्त के साथ अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हैं। 8 मुहर्रमुल हराम पूरा महीना मोतबर मुक़द्दस अज़मतों वाला ये माह मुहर्रम है। इसका हर आयाम मुक़द्दस है और 8 मुहर्रमुल हराम इसको भी ख़ास अहमियत हासिल है। इसमें जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार की शहादत है। आप जब खानवादे रसूल के लिए मैदान करबला में तशरीफ़ लाए, जनाब सैयदा सकीना की उस प्यास की तिश्नगी बर्दाश्त न की और मैदान में दरियाए फ़ुरात पर पानी लेने गए, तो दरियाए फ़ुरात पर पहुंचकर जनाब मौला अब्बास का ये दिल चाहा कि मैं घूंट भर कर पी लूँ। आप दरिया पर पहुंच गए थे, लेकिन दिल में ख़्याल आया कि अगर मैं वापस ना जा सका तो जनाब सैयदा सकीना को क्या मुँह दिखाऊँगा। आपने इस ख़्याल पर वो पानी छोड़ दिया और वापस खैमों की तरफ जाने लगे। और फिर जनाब मौला अब्बास वापस तशरीफ़ लाते हुए यजीदी फ़ौज के लश्कर से जुर्रत व बहादुरी के साथ लड़े। हमारे दरमियान मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद जुनैद सईदी साहब मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती मोहम्मद मदनी शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं जी? आप तशरीफ़ लाए। मैं नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न नेटवर्क के ज़ेरे तमाम आपकी आमद पर आपका खैर मकदम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रोग्राम के आगाज़ पर मैं शाह साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप नवासा रसूल खानवादा अहले बैत के हुज़ूर अपनी अक़ीदतें पेश फरमाएँ। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता ज़माना हुसैन का। हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का, हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। जिसके कसीदे आए तत्हीर ने पढ़े, जिसके कसीदे आए तत्हीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ शब्बीर पर फिदा, सुन्नी हूँ इसलिए हूँ शब्बीर पर फिदा, पाया है इश्क मैंने यगाना हुसैन का, पाया है
عشق میں نے یگانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے چاروں سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے، آصف بقائے دین ہے، کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے، کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے جناب مفتی محمد مدنی شاہ صاحب، آپ بھی سید ہیں، شاہ ہیں، آل رسول، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول کے حضور اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں، محبتوں میں، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، 8 محرم الحرام ہے آج۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا، میدان کربلا موجود ہیں۔ یزید کی جانب سے آپ کے گرد مشکلات کا اضافہ کر دیا گیا، گھیرا تنگ کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے نواسہ رسول پریشان ہو کر، گھبرا کر بیعت قبول کر لیں، لیکن نہ، انہوں نے قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کر لی تھی۔ وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ انہوں نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ دین اسلام کے راستے میں اگر مشکلات آئیں، اگر پانی بند کر دیا جائے، سہولتیں چھین لی جائیں، تو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، اسی میں بقا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہے مفتی محمد جنید سعیدی صاحب۔ مفتی صاحب، آج 8 محرم الحرام ہے۔ ہر شخص پوری دنیا میں، پورے روئے زمین پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ حیدر قرار، شہزادہ شہزادی کونین، جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر شخص اپنے اپنے انداز میں کوئی محافل کر کے، کوئی مجالس کر کے ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، ان کی اس قربانی کو یاد کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی محبتیں اہل بیت کے حضور کس طرح پیش کرنی چاہیے، اور محبت اہل بیت اس کے بغیر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ دیکھیے، نواسہ رسول سے محبت
صرف ہمارا عقیدہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو جس نواسے کے لیے اس قدر محبتیں، جو جنت کے سردار الحسین حسن حسین جنت کے نوجوانان کے سردار، ان سرداروں کو ہم اپنی محبتیں، اپنی عقیدتوں کا خراج کس انداز میں پیش کر سکتے ہیں؟ آج 8 محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں این نیوز اور ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں، اور بالخصوص ہمارے میزبان بھائی ملک محمد عمران یوسف صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کے توسط سے ذکر اہل بیت کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور ان کے جو نیک مقاصد ہیں اللہ پاک اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بہت ہی اہم موضوع ہے جس کا تعلق محض ہماری عقیدت کے ساتھ اور ہمارے جذبات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، کیا پوائنٹ ہے، کیا نقطہ ہے۔ اور یہ محض ہم اہل محبت کا طریقہ اور سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ کے محبوب کی بھی سنت ہے، سبحان اللہ، صحابہ، اہل بیت، سلف صالحین، تمام مومنین کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اپنے محبوب کو خود فرما رہا ہے، میرے محبوب آپ اپنی امت سے یہ فرمائیں سبحان اللہ، کہ اے میری امت، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے جو میں نے تگ و دو کی، محنت کی، ساری رات قیام کیا، تمہارے لیے لمبے سجدے کر کے تمہارے لیے دعائیں کی، جو میں نے محنت، کاوش، کوشش کی، اس پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ مجھے نہ تمہارا مال و زر چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، تو صرف ایک چیز ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، اگر میری محبت کا صلہ دینا چاہتے ہو تو بس اس صورت میں تم دے سکتے ہو کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح مسلم شریف میں بھی اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساری امت کو مخاطب کیا اور فرمایا اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، سبحان اللہ، فی اہل بیتی، اپنی اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہاں اللہ کے محبوب نے ساری امت سے یہ مطالبہ فرمایا ہے۔ تو محبت اہل بیت یہ ہمارے لیے قرآنی تقاضا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے بھی مطالبہ ہے کہ میری اہل بیت سے ہمیشہ آپ نے محبت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اب رہی بات یہ کہ یہ محبت کے جو انداز ہیں وہ ہر ایک کے اپنے ہیں، ساری مخلوق محبت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احسانات محض مومنین پہ نہیں ہیں، انسانوں پہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، محبوب آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ بے شک، بے شک، تو آپ کے احسانات محض انسانوں پر، محض جنات پر، حیوانات پہ نہیں ہیں، روئے زمین کی مخلوقات پہ نہیں ہیں، کائنات کی ہر مخلوق آپ سے رحمت پا رہی ہے۔ بے شک، تو محبوب کریم نے فرمایا کہ مجھے جو دینا چاہتے ہو مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بلکہ اگر میرا احسان مانتے ہو تو پھر تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ، سبحان یہاں سے معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور محبت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی جو محبت ہے اس کا اظہار کیسے کیا جائے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے۔
کیونکہ دعوی محبت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے جی مجھے بھی محبت ہے، تو دعوی محبت پر دلیل ضروری ہے، بے شک۔ اور میں کوئی دلیل دوں وہ جھٹلائی بھی جا سکتی ہے، لیکن جو دلیل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اسے کائنات کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی۔ بے شک۔ آپ نے فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ کسی سے سچی محبت کرے گا، محبت میں وہ صادق ہوگا، تو اس محبت کی علامت اور دلیل یہ ہوگی اکثر ذکرہ، وہ اپنے محبوب کا اکثر ذکر کرے گا، کثرت سے ذکر کرے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں اس کو موقع ملے گا وہ اپنے محبوب کے تذکرے چھیڑ کے بیٹھ جائے۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے۔ تو اب اس محبت کے لیے جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ اب ہمیں اس محبت میں کیا کرنا چاہیے، تو ایک تو جن سے ہمیں محبت ہے ان کے چرچے عام کرنے چاہیے، گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر ان کی عظمت کے ڈنکے بجانے چاہیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ابراہیم میں بھی اللہ پاک کا یہ فرمان ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے جو خاص دن ہیں وہ لوگوں کو یاد دلاتے رہا کریں کہ لوگ بھول نہ جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے اور اپنے معاملات میں گم ہے۔ ایسے ہی اتنا اہم معاملہ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اللہ، بلکہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، یہ حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حب علی ایمان، سبحان اللہ، علی سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ایک روایت میں تو ہے حب علی علامت الایمان، سبحان اللہ، کہ ایمان کی نشانی، کیونکہ ایمان پوشیدہ ہے، بے شک، میں اپنے ایمان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، میں دعوی ایمان تو کرتا ہوں لیکن اس دعوے پہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض زبانی کلامی بات کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حب علی ایمان، علی کی محبت جس کے سینے میں ہے یہ ایمان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور علامت ایمان ہے وہ بغض علی نفاق، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے یہ نفاق ہے، وہ مانے نہ مانے، وہ لاکھ دلیلیں دے، فرمایا ان کے دل میں اگر بغض علی موجود ہے وہ لاکھ حج کریں، عمرے کریں، عبادات، علم، تقوی کا اظہار کریں، لیکن میرے آقا نے فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت رسول سے محبت ہو۔ تو جو یزید کے پاس فوج تھی، جی نماز پڑھتے تھے، جی دین ان کے پاس بھی تھا، سب کچھ صرف اور صرف بغض اہل بیت میں وہ مارے جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو ایمان بیٹھے۔ سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہاں جی بالکل، وہ تو حافظ قرآن بھی تھے، بالکل، اس میں قرآن کا جو ہے نا جی وہ ان کے پاس علم تھا، سب کچھ تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا فرمان جو سنن ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں تمہارے درمیان دو اہم عظیم بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک تو فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لفظوں پہ ذرا غور کریں آپ، انی تارکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے وہی جاتا ہے جس کے پاس موجود ہو، واہ واہ، تو فرمایا ہیں یہ میری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، پھر فرمایا فیکم میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے امت یہ میری چیزیں تمہارے اندر موجود رہیں گی۔ سنبھال کے رکھنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اہم چیزیں ہیں، الثقلین، ثقل سے ہے، ثقیل، بھاری، وزنی، قیمتی چیزوں کو کہتے ہیں، فرمایا دونوں ہی بھاری ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آپ نے استعمال فرمایا، اس کے اندر کوئی تفاوت فرق نہیں رکھا، آپ نے فرمایا دونوں ہی ثقیل ہیں، دونوں ہی عظیم ہیں، دونوں ہی قیمتی ہیں، چھوڑ کے میری امت میں تم میں جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کیا ہے، کتاب اللہ، کتاب ایک اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَعِطْرَتِي اہل بیتی، دوسری چیز ہے میری عطرت، میری اولاد، میری اہل بیت۔ تو اگر ایک چیز کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری چیز آپ نے چھوڑ دی، جبکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو کٹھے بیان کیا گیا، تو وہ جو یزیدی لشکر میں تھے ان کے پاس کتاب اللہ کا ظاہری علم تھا، حفظ بھی تھا، رٹا بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اہل بیت رسول کی محبت نہیں تھی۔ تو فرمایا عطرتی اہل بیتی، میری عطرت، میری اولاد، میری اہل بیت، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، فرمایا کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔
بہما کا لفظ ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا جب تک قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا تم گمراہ نہیں ہوگے، فرمایا نہیں، قرآن بھی ہو تمہارے ہاتھ میں اور اہل بیت کی محبت بھی ہو، کیونکہ قرآن ایک تھیوری ہے۔ سنت کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا کردار، یہ پریکٹیکل ہے کہ اگر دین کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، اور اگر دین کی عملی اپنا مجسم دیکھنا ہے آپ نے، باقاعدہ عملی صورت دیکھنی ہے آپ نے، وہ کردار حسین۔ اسی لیے سلطان الہند آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، فرماتے ہیں دین بھی حسین ہے، سارا دین، ٹوٹل دین فرماتے ہیں حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو اگر کسی نے پناہ دی ہے تو وہ امام علی مقام امام حسین نے دی ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر تو دے دیا لیکن اپنا مقدس و مبارک ہاتھ وہ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، فتووں کی زد میں آ جائے گا۔ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی امام حسین ہے، سبحان اللہ، تو وہ اسی بنیاد پہ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، حسین منی وانا من حسین، بڑی مشہور حدیث ہے، بے شک میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین میرے آقا علیہ السلام سے ہے، اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں، حضور کی اولاد ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، سبت رسول ہیں آپ، تو حسین مجھ سے ہے، اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت اور تفسیر کی ضرورت اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حسین سے ہوں، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، یہ قابل غور جملہ ہے۔ تو فرمایا میں حسین سے ہوں، یعنی میرا دین، میری شریعت، میری سیرت، میرا کردار، میرا حسن و جمال، یہ سب کچھ اگر تم نے دیکھنا ہے تو پھر حسین میں دیکھنا، حسین سے جاری ہوگا اور قیامت تک جاری ہوگا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادے نے جو قربانی پیش کی ہے، یہ قربانی رہتی دنیا تک جتنے بھی مومنین ہیں سب اس احسان کے نیچے آتے ہیں اور سب احسان مند ہیں، تو یہ محبت اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے درمیان موجود ہیں اسلامک اسکالر، ممتاز مذہبی اسکالر مفتی محمد جنید سعیدی صاحب۔ انہوں نے عشق اہل بیت بڑے خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بازبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو محبتیں اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے آل اطہار کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور میرے امام مولا امام حسین پر مشکلوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے۔ آپ صبر و استقلال کا عزم لیے، دین اسلام کی سربلندی اور دین اسلام کو رہتی دنیا تک شاد و آباد کرنے کے لیے حق کے ساتھ کھڑے رہے اور باطل، فاسق و فاجر کی بیعت قبول نہ کی۔ مفتی صاحب کی گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ٹرانسمیشن محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ میں آپ کا میزبان ملک عمران یوسف۔ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، نیشنل نیوز ٹرانسمیشن کے زیر تمام 8 محرم الحرام کی یہ خصوصی نشست ذکر اہل بیت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان معزز مہمان اسلامک اسکالر مفتی محمد مدنی شاہ صاحب آپ موجود ہیں۔ تو مفتی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اہل بیت اطہار آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا، 8 محرم الحرام خانوادہ رسول کو مشکلات میں گھیر لیا گیا، تکلیفوں میں گھیر دیا گیا، اتنا اس قدر یزیدی فوج نے گھیرا تنگ کر دیا اور ان کی مشکلات اس قدر بڑھا دی کہ بس جو
جنت کے سردار، پوری دنیا کے مالک، ان کو میدان کربلا میں کس قدر پریشان کیا گیا۔ وہ 8 محرم الحرام کے حوالے سے جو ان کی کربلا میں پریشانیاں تھیں وہ ہمارے سامعین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر وما صبرک الا باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اس نیوز چینل، خصوصاً این نیوز چینل اور اس کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے محرم الحرام کے اس بابرکت لمحات میں اتنا بہترین اور اتنا بابرکت پروگرام کا آغاز کیا، جس کے اندر ذکر امام حسین کا تذکرہ اور 8 محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بھائی ملک عمران یوسف صاحب، آپ نے بہت اچھا، بہت پیارا سوال کیا کہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک اور ان کے تمام اہل خانہ اور ان کے تمام رفقا، ان پر مشکل کا وقت تھا، انتہائی مشکل، اور اس مشکل وقت کے اندر انہوں نے جو صبر دکھایا، جو استقامت دکھایا، اس کی تاریخ نہیں ملتی، اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ اگر غور و فکر کیا جائے، آپ کا صبر اور استقامت کا مظاہرہ تاریخ اسلام اور اخلاق نبوت اور روحانی میراث کا عظیم الشان روشن باب نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کا صبر و استقامت صرف اور صرف محض یہ ایک جذباتی نہ تھا، وقتی بھی نہ تھا، بلکہ یہ دائمی تھا، اور یہ علمی تھا، اور شرعی تھا، اور روحانی تھا، اور اخلاقی بنیادوں پر قائم تھا۔ اور قرآن مجید نے سب سے پہلے میں عرض کروں صبر کے متعلق قرآن مجید نے فلسفہ جو پیش فرمایا، سورۃ النحل کی آیہ بینہ، واصبر وما صبرک الا باللہ۔ اب اس آیہ بینہ کے اندر غور و فکر کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم صبر کرو، اور تمہارا صبر جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے، اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ صبر کے متعلق قرآن مجید کے اندر اور بھی آیہ بینہ موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیہ بینہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیہ بینہ کے آخر کے اندر یہ جو ذکر ہے صبر کے متعلق، فرمایا کہ جو مشکل اور پریشانی اور دکھ کے عالم میں صبر کرے تو اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبری کی بشارت دی، سبحان اللہ۔ وبشر الصابرین۔ اور اسی طرح اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید کی آیہ بینہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گیا، تو سبحان اللہ، یہ صبر کی جو ہے قرآن مجید نے فلسفہ پیش فرمایا۔ اور اسی طرح مفسرین کرام نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید اگر ترجمہ نہ پڑھے، اس کی تفسیر نہ دیکھے، تو آقا حسین امام علی مقام حسین کی سیرت کو دیکھے اور قرآن مجید کی آیہ بینہ کی تفسیر سمجھ آ جائے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بارہا بار صبر کا ذکر ہے، اور آقا دو جہاں سرور دو جہاں کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصبر نصف الایمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ اب دیکھیں میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند ہوا، آپ کے تمام اہل خانہ پر پانی بند ہوا۔ اب دیکھیں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو دیکھیں ان کا صبر، دیکھیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی زبان کے اوپر گلا نہیں، کوئی آہو پکار نہیں، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا۔ اور اگر دیکھا جائے مزید تو کربلا کے اس میدان کے اندر صرف پانی بند نہیں ہوا، اور بھی بے شمار آزمائشیں تھیں، اور جس کے اندر اگر دیکھا جائے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، جگر کے ٹکڑے قربان ہو رہے ہیں، تو پھر بھی صبر کا مظاہرہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے ساتھی جتنے بھی میدان کربلا کے اندر آئے تھے،
تو سب کے صبر کو اگر دیکھا جائے تو بالکل قرآن و حدیث کے عین اصول کے مطابق ہے، اور انہوں نے اپنے جذبات کو قابو رکھا اور صبر کے ساتھ استقامت میں قائم رہے۔ تو اسی طریقے سے امام علی مقام امام حسین کا صبر یہ جو تھا یہ زبانی نہ تھا بلکہ عملاً تھا، عملاً تھا۔ اگر دیکھا جائے تو آقا حسین نے میدان کربلا کے اندر اپنے عزیز رشتہ دار، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ان کی لاشوں کو اٹھایا، تو یہ صبر تھا۔ آقا حسین نے وہاں صبر کا اس طرح مظاہرہ فرمایا کہ دیکھنے والے ہش ہش کر رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے بچے کو کوئی تکلیف آ جائے بھائی تو پھر وہاں ہم صبر نہیں کر سکتے، تھوڑا سا خون نکل آئے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ صبر کا اندازہ دیکھو۔ سلام ہے میرے آقا حسین کی شان و عظمت پر کہ جب اپنے بھائی غازی عباس کی لاش کو لے کر آئے، ان کے بازو کٹے تو تب کیسے صبر کیا، تو پھر کہنے پر مجبور ہو گئے، اے غازی، اے عباس، تیری جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری کمر ٹوٹ گئی، ہاں میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حضرت علی اکبر کی شہادت پر امام علی مقام امام ہم شکل مصطفیٰ، جی بالکل ہم شکل مصطفیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی تو علی اکبر کو پاس بٹھا کر علی اکبر صحابہ کرام کا جب دل کرتا کہ ہم چہرہ رسول کی زیارت کریں تو وہ امام حسین فرماتے کہ آپ چہرہ علی اکبر کو دیکھ لیں، یہ ہو بہو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے ہو بہو شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت طیبہ کے نظارہ تھا جب علی اکبر کو دیکھتے۔ تو اسی طریقے سے اگر پھر دیکھا جائے تو اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم کو بھی قربان کیا۔ لیکن یہ مناظر جتنے بھی ہیں، اب اس کے علاوہ دیکھیں حضرت علی اصغر معصوم چھوٹا بچہ، پانی بند کرنے کی بات آتی ہے تو حضرت علی اصغر کی شہادت اسی پانی بند ہونے کے سبب سے ہوئی، کیوں آپ شدت سے تڑپتے تھے۔ شدت سے معصوم۔ اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کے گھرانے کا ہر شخص، ہر فرد، چاہے مرد، عورت، بچہ، چھوٹے سے چھوٹا، علی اصغر بھی تھا تو تب بھی دیکھیں تو صبر کے پہاڑ نظر آتے تھے، صبر کے پہاڑ۔ خواتین دیکھیں جناب، خواتین کے لیے یہ پیغام ہے، جیسے کہ حضرت سیدہ زینب پاک کی سیرت کو دیکھیں، حضرت سیدہ زینب پاک کی سیرت کو دیکھیں، اپنا سب کچھ قربان ہوتے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں، آؤن محمد قربان ہو رہے ہیں، قاسم قربان ہو رہا ہے، علی اکبر قربان ہو رہے ہیں، بھائی قربان ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان کی آنکھوں نے دیکھا، یہ سارا منظر دیکھا، سارا منظر دیکھنے کے بعد پھر بھی انہوں نے صبر کو دامن سے نہیں چھوڑا، استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑا، صبر و استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو اسی طریقے سے اگر مزید غور و فکر کیا جائے تو اسی طریقے سے سیدہ زینب پاک، آپ دربار کوفہ کے دربار، شام کے دربار، تو آپ نے وہاں خطبے جو ارشاد فرمائے، وہ خطبے تاریخ کے اندر اتنے پیارے، اتنے عظیم خطبے آج تک کسی خاتون نے نہیں دیے۔ حالانکہ جب خاتون، کیونکہ یہ ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، زیادہ دکھ، زیادہ غم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن سیدہ زینب پاک کی شان تو دیکھے، وہاں جب خطبے جو دیے یزید کے دربار میں، ایسے دین غیرت والے اور جذبہ ایمانی والے خطبے آپ نے جو ارشاد فرمائے، تاریخ گواہ ہے۔ تو اسی طریقے سے خانوادہ رسول کے تمام لوگوں کو حضرت مولا امام حسین نے خود گھوڑی پر سوار کرا کے بھیجا، اور جب امام علی مقام کی باری آئی تو سب جو ہے وہ مرد شہید ہو گئے۔ تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کروں گی، آپ یہ نہ سمجھنا کہ سب چلے گئے، میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اور سیدہ زینب نے خود اپنے ہاتھوں سے مولا امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے آپ درست فرما رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اگر مزید غور و فکر کیا جائے تو سیدہ زینب پاک سے کس نے سوال کیا، اے زینب ذرا بتائیں آپ کہ کربلا کا جو منظر تھا وہ کیسا تھا، کربلا کا جو واقعہ تھا، کربلا کے اندر جو بیتی وہ کیسی تھی، کیسا وقت گزرا۔ تو سیدہ زینب پاک نے آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رأیت الا جمیلا، فرمایا کہ میں نے کربلا کے میدان کے اندر جو بھی دیکھا ہے حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ سب کچھ قربان ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، آہو پکار کرتی ہے کوئی اور بات، جس طرح کہ آج اگر ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہم یہ فریادیں کرتے، لیکن سیدہ زینب پاک آپ نے فرمایا جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے
تو سوائے حسن و جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا. تو یقیناً یہ صبر و استقامت کا وہ عظیم مقام ہے سیدہ زینب پاک کی سیرت سے نظر آتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر بچوں کو دیکھا جائے تو معصوم علی اصغر کو دیکھیں, سیدہ سکینہ پاک کو دیکھیں, آپ رو رہی ہیں اور کہتی ہیں بابا میرا چھوٹا بھائی اصغر پانی مانگ رہا ہے, اس کے لیے پانی چاہیے. حضرت غازی عباس کو کہتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت غازی عباس پانی لینے کے لیے گئے اور دیگر اصحاب بھی گئے تو کچھ پانی لے کر بھی آئے. 7 محرم کے بعد کا ذکر ہے, کچھ پانی کچھ مقدار میں لے کر بھی آئے, لیکن وہ محدود تھا, ان کی مقدار بہت کم تھی, تو وہ بہت کم پانی تھا. تو بہرحال اسی طرح حضرت سیدہ سکینہ پاک کو دیکھیں تو آپ نے رونا بھائی کے لیے کہ پانی چاہیے, لیکن آپ نے کسی کے آگے شکوہ گلا شکوہ نہیں کیا. تو یہ سیرت امام علی مقام امام حسین اور آپ کے تمام آل خانہ کی جو سیرت ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ ایک ہدایت ہے, ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. آج ہم صبر اور استقامت کے دامن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں, کیا کچھ بول جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کے اندر غور و فکر کریں ہم, تاکہ ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. محرم الحرام آئے, عاشورے کا دن آئے, تو صرف 10 محرم الحرام تک امام علی مقام کا ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے. تو ہمارا تو یقین کامل یہی ہے کہ ہم تو ان کے ذکر کے بغیر, جب ایمان مکمل ہے, ان سے محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے, تو یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا نا. صرف محرم جو ہے وہ شہادت امام حسین کا نام نہیں. جی بالکل, یہ دنیا جن کے نام سے بنی, یہ سارا خالق کائنات نے جو بھی بنایا اپنے سرکار کے لیے بنایا, اپنے محبوب کے لیے بنایا, اور محبوب کے محبوب نواسے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہے. تو امام علی مقام کا ذکر خیر ہم محرم میں کرتے ہیں, تو باقی ایام میں کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ آج ہم ذکر حسین کرتے ہیں تو ہمیں سیرت حسین کو بھی اپنانا چاہیے. سیرت حسین کو ہمیں پتہ چلے کہ ہم حسینی ہیں. بے شک ہمیں اپنے کردار سے, عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں. آج کل کے اس دور میں نفس نفسی کا دور ہے, مسلکی اختلافات, فرقہ واریت کے اختلافات ہمارے نوجوان نسل کو جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے, یہ سوشل میڈیا نے برباد کر دیا نظام کو. اس دور میں ہم نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ فکر حسینی پر عمل کریں, کردار حسینی پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو جنت نظیر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے اور کوئی مثال عمران بھائی ہو نہیں سکتی کہ امام علی مقام امام حسین کے صرف صبر کو دیکھ لیں تو ہمیں اس سے بہت بڑا پیغام ملتا ہے. اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو صبر کا دامن نہ چھوڑو. سبحان اللہ, صبر کا دامن نہ چھوڑو. سوشل میڈیا ہے, چاہے جو پیغام ہے, چاہے میڈیا پہ بات چل رہی ہے, جہاں بھی تذکرے ہو رہے ہیں, آج کی نوجوان نسل کو بھی دیکھ لیں تو تب بھی حق بنتا ہے کہ ہم ابتدا سے ہی امام علی مقام امام حسین کی صفت کو اپنائیں. آقا حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کی؟ اسی وجہ سے نہیں کی نا, یزید ایک فاسق و فاجر ہے, فاسق و فاجر ہے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے, جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب مفتی لیر سے فرما رہے تھے, سرداد نداز دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ, سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. کیوں نہ دیا؟ اس لیے نہ دیا کہ وہ ہاتھ جو نان مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا تھا, وہ ہاتھ جو اماں فاطمہ کے ہاتھ میں دیا تھا, وہ ہاتھ جو بابا علی کے ہاتھ میں دیا, اب یزید کے ہاتھ میں دے. تو اسی بنا پر امام علی مقام امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور صرف قربان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم یہاں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں, لیکن یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اور جب علی اکبر دے رہے تھے تو اب بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے, باری تعالیٰ میں نے اکبر قربان کر دی ہے, تو راضی ہے؟ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, تیری رضا کے لیے. ہاں, تیری رضا کے لیے میں راضی ہوں, تیری رضا چاہتا ہوں. میں علی اصغر میں نے پیش کر دی ہے, اے باری تعالیٰ تو راضی ہو گیا ہے, میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو اسی طریقے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ خدا کی رضا تلاش کریں, سبحان اللہ, اللہ کی ذات پر توکل کریں اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں. تو یہ بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے میں یہ پیغام ملتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقہ سے ہم پر اپنا خاص. اللہم آمین. ماشاء اللہ. ناظرین, بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب مفتی محمد مدنی شاہ صاحب, آپ اسلامک اسکالر ہیں, ہمارے سامعین کو عشق اہل بیت اور نواسۂ رسول سے عشق, ان کی محبت ایمان کا تقاضا ہے, اور
یہ پیغام دے رہے تھے کہ درس نواس رسول کی شہادت کا یہ درس ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کی جائے، احکامات الہی پر عمل کیا جائے۔ ان کا درس نماز سے محبت، دیکھیے انہوں نے اپنی شہادت کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی قربانی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی مشکلات کو نہیں دیکھا اور سجدے میں پڑے رہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی محمد جنید سعیدی صاحب۔ مفتی صاحب آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ 8 محرم الحرام آج کا دن ہے، اس اہم دن کے حوالے سے جو کربلا میں واقعات گزرے ان واقعات سے ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 محرم الحرام واقعہ کربلا میں ایک بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ نام ہی دیکھیں آپ، کرب و بلا، کرب و بلا، اسم بامسمہ ہے، جیسا اس کا نام ہے ویسے ہی ہے، کرب بھی ہے اس میں، بلا بھی ہے اس میں۔ تو یزیدی لشکر نے ویسے تو گھیراؤ پہلے ہی کر رکھا تھا، 7 محرم الحرام سے انہوں نے فرات پہ پہرے ڈال دیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو والی کوثر ہیں ان کے خانوادے پر پانی بند کر دیا۔ اور 8 محرم کو مزید، کیونکہ وہ اپنی ناکامی دیکھ رہے تھے، تقریباً 24 گھنٹے جب گزر گئے اور کہیں سے کوئی التجا نہیں آئی، کہیں سے کوئی ایسا سوال نہیں آیا کہ جی ہم فلاں بات پہ راضی ہو جاتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، جو ان کا تقاضا تھا، جو مطالبہ تھا، جو امیدیں تھیں، تو جب ان کو اپنی امیدیں پانی پانی ہوتی ہوئی نظر آئیں تو انہوں نے مزید سختی کے شکنجے کس دیے اور پہرا مزید سخت کر دیا، اور پہلے ہی ہزاروں میں فوج ان کے پاس موجود تھی، مزید یزید کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں کمک آ گئی۔ اب کئی ہزار کا لشکر چند افراد پر گھیرا تنگ کیے ہوئے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو یہ چند افراد ہیں، ان کے لیے 1500 افراد ہی کافی تھے، لیکن ہزاروں پہلے سے موجود ہیں، کئی ہزار دوبارہ پھر منگوا لیے گئے، اور 8 محرم الحرام کو یزیدی لشکر مزید افرادی اور ظاہری قوت میں بڑھ گیا، حقیقی قوت میں نہیں، ظاہری قوت میں۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جس میں سے ایک تو میں عرض کر چکا ہوں کہ مزید ہمارا رعب بڑھے گا، شاید دبدبہ بڑھے گا، شاید اس کثرت کو دیکھ کر حسین دب جائیں، ڈر جائیں، لیکن شاید وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ جن کی پہلی روئے زمین پہ آتے ہی غذا لعاب دہن مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، جن کی نگاہ اٹھے تو چہرہ والضحیٰ کو دیکھے، سبحان اللہ، جو اس خاتم الانبیاء کے نواسے ہیں کہ جب پورا عرب کھڑا ہو گیا اور جناب ابو طالب کو کہتے ہیں کہ بھتیجے کو روک دیں ورنہ ہم سب چڑھ دوڑیں گے اور ہم سب حملہ آور ہو جائیں گے، اگر ان کو کوئی دنیاوی غرض ہے تو ڈھیروں مال و دولت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، اگر ان کو کوئی عہدہ چاہیے تو ہم بڑے سے بڑا معاملہ اور گھریلو معاملہ بھی انہی سے فیصلے کرا کے حل کریں گے۔ یہ ساری چیزیں حضور کے سامنے جب آئیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، زمین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ آسمان سے سورج اتار کے لے آئیں اور چاند اتار کے لے آئیں، میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر بھی حق بات کو میں نہیں چھوڑوں گا، حق کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تو وانا من حسین کا اظہار ہونا تھا، لیکن یزیدی جانتے نہیں تھے کہ وہ کس کو جھکانا چاہتے ہیں، کس ہستی کو گھٹنے پہ لانا چاہتے ہیں۔ تو ہزاروں کا لشکر اس لیے انہوں نے منگایا، اور اس کے پیچھے ایک اور مقصد بھی تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ علی کے لال ہیں، یہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، شیر خدا کا شہزادہ ہے۔ انہیں نظر آ رہی تھی اپنی شکست، انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں یہ جو ہے وہ گیدڑ تو ہو سکتے ہیں، یہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مزید، کیونکہ تاریخ ان کو معلوم تھی کہ جس میدان میں مولا علی اترے ہیں پھر وہ میدان علی کا تھا،
علی کا تو اس لیے انہوں نے مزید کمک منگوائی اور ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر 8 محرم الحرام کو جمع ہو گیا اور پہرا بھی تنگ ہو گیا. اور مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا حسین کے بھائی ہیں, اور ایک بھائی کو کیسا ہونا چاہیے, ایک بھائی کے لیے کس حد تک اس کے اندر جذبات ہونے چاہیے, قربانی اور اظہار کے جذبات ہونے چاہیے, یہ مولا عباس کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بھائی کے خانوادے پہ کوئی تکلیف آئی, آج تو بھائی بھوکا بیٹھا ہے تو بھائی تماشائی ہے, ایک بھائی کچھ لے کے آتا ہے تو دوسرے بھائی کے گھر میں اگر چولہا تک نہیں جلا تو اسے احساس نہیں ہے. یہاں دیکھیں حضرت سکینہ روئی ہیں اور حضرت عباس سے دیکھے نہیں گئے آنسو. جیسے ہی پانی بند ہوا حضرت سکینہ نے پانی طلب کیا تو مولا عباس کی تلوار میان میں نہیں آئی. بار بار آپ کوشش کر رہے ہیں اور 8 محرم الحرام کو بالآخر ایک روایت کے مطابق آپ نے جام شہادت اسی مقصد کے حصول کے لیے نوش کیا. آپ پانی کا مشکیزہ بھر لائے, کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کو پکڑ سکیں, روک سکیں اور مقصد سے ہٹا سکیں. آپ نے پانی کا مشکیزہ بھی بھر لیا, یزیدی لشکر کو کاٹتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور دریا تک پہنچ گئے. پھر کیا ہوا جی, آپ نے مشکیزہ ہاتھوں میں تھام لیا تو یزیدیوں نے آپ کا ایک بازو کاٹا. آج انگلی پہ کٹ لگ جائے تو انسان اسی تکلیف کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, پورا بازو کٹ گیا. لیکن سکینہ کی پیاس بجھانے کا جو جذبہ تھا وہ آپ کے دل میں تھا, آپ نے دوسرے ہاتھ سے تھام لیا وہ مشکیزہ, اور یزیدیوں نے پھر وہ ہاتھ بھی جب کاٹ دیا تو پھر آپ نے منہ سے مشکیزہ تھاما, جس کے دونوں بازو کٹ گئے تو کتنے کرب میں ہوگا. لیکن وہ جو ایک مقصد تھا کہ بھائی کے خانوادے تک, چھوٹی معصوم سکینہ تک میں نے پانی پہنچانا ہے, بھلے مجھے شہادت نصیب ہو. تو پھر یزیدیوں نے کہا کہ پانی تو ہم نے جانے نہیں دینا. تو ایک یزیدی نے تاک کر تیر کا نشانہ باندھ کر مشکیزے میں بھی مار دیا اور پانی جو ہے وہ وہیں جو ہے وہ گر گیا. تو مولا عباس نے ایک بھائی کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے اندر بھائی کے لیے کیا قربانی کے جذبات ہونے چاہیے, عملی صورت آپ نے پیش کی کہ جیسے فرماتے ہیں بھائی بھائیاں دیاں باہواں. تو ایک بازو کے طور پر بھائی کیسے جو ہے وہ بھائی کا ساتھ دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی بشری تقاضا ہے, تو مسلسل ایک دن سے پانی نہیں پہنچ پا رہا تھا اور سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے بہت بڑا اور نہ جانے کیسی باتیں, اور مولا عباس کی شہادت, کربلا کا شدید گرم میدان ہے. صبر اپنی جگہ, استقامت اپنی جگہ, لیکن بشری تقاضے بھی اپنی جگہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ صبر ان کو گھٹی میں دیا گیا کہ مولا علی کی اولاد ہیں, سیدہ کائنات کی اولاد ہیں, کہ مولا علی پر زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. مسلسل کئی دنوں تک گھر میں فاقے رہے. شاید یہ پہلے سے ہی تربیت ہو رہی تھی اور یقیناً ایسا خون رسول کا اثر تھا. یہاں پر ضمناً میں یہ بات بھی عرض کروں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خانوادہ رسالت مولا حسین مجبور تھے. ایسا نہیں ہے, یہ اللہ کی رضا پر راضی تھے. وگرنہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت آصف بن برخیہ کا. انہیں بھی ایک نبی سے نسبت تھی, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد تھے. اللہ رب العزت نے ان کی طاقت, ان کی کرامت, ان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ جب انہوں نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے بلقیس کے پہنچنے سے پہلے, تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلے تو ایک جن کھڑا ہوا, طاقتور جن تھا. اس نے کہا حضرت اگر مجھے آپ حکم دیتے ہیں تو میں لے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ کتنا ٹائم آپ کو چاہیے؟ انہوں نے کہا جی قبل ان تقوم من مقامک, آپ محفل برخاست نہیں کریں گے, میں اس سے پہلے لے آ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے اس سے بھی پہلے منگوانا ہے, وہ پہنچنے والی ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, ان کے پاس ایک بیٹھے تھے جن کے پاس اس کتاب کا علم تھا, زبور کا علم تھا ان کے پاس. انہوں نے کہا انا آتی کا بھی, حضور اگر مجھے آپ اجازت دیتے ہیں تو وہ تخت میں آپ کے پاس لے آتا ہوں. تخت بھی بہت بڑا, بہت بھاری بھرکم, کئی منازل اور کتنے ہی کمروں میں بند اور اتنی دور مسافت پہ. تو انہوں نے کہا جی آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا جی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی, میں اتنا عظیم بھاری تخت اٹھا کے رکھ دوں گا. واہ کیا بات.
جن کو نسبت ہو حضرت سلیمان علیہ السلام سے، ان کے پاس اتنی پاور، اتنی طاقت کی اتنا عظیم بھاری تخت، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم، کہ اس ملکہ کا تخت بہت بڑا عظیم تخت تھا، اس کے اندر ہیرے جواہرات کے ساتھ ساتھ قیمتی لکڑی اور نہ جانے کیا کچھ اس ملکہ نے بنا رکھا، اور وہاں رکھا ہوا ہے جی یمن کے اندر، شہر سبا کے اندر، اور یہاں پر بیت المقدس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، ان کا خالہ زاد اتنی پاور اور طاقت رکھتا ہے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے بھاری بھرکم تخت لا سکتا ہے، تو امام علی مقام امام حسین نہر فرات تو چند قدم پر تھی۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر وہ چاہیں تو حوض کوثر کا کنیکشن وہاں جاری کر سکتے تھے جی، وہ حوض کوثر کے مالک، بادل کو حکم دیتے برسا دیتے، یہ ایک بات تھی، اور یہ دنیا ان کے تابع، بے شک اس میں کوئی جن کے گھر کے فرشتے نوکر ہوں، بالکل ایسے جبریل جن کے گھر کا نوکر، بے شک۔ اب یہ نہیں جن کے کہ جوڑے جنت سے لائے گئے، بالکل ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی فضیلتیں کیا کہنا۔ اللہ پاک جو اپنے پیاروں سے محبت فرماتا ہے، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات ایسے پوری فرماتا ہے، قسمیں ایسی پوری فرماتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے فرما دیں کہ اللہ کی قسم یہ یوں ہی ہوگا، تو اللہ پاک ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ جب ایک عام نیک صالح مومن کی یہ شان ہے، تو امام العشاق، امام الصابرین، امام علی مقام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو اللہ کی رضا کے آگے انہوں نے سر تسلیم کیا ہوا تھا، وگرنہ آپ یہ دیکھیں کہ شہادت کی خبر تو بچپن میں ہی دے دی گئی تھی، کہیں بھی میرے آقا علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ حسین کو اس مصیبت سے بچا لینا، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ نہ مولا علی پاک نے کبھی یہ دعا کی، نہ سیدہ کائنات نے یہ دعا کی، جن کے گھر کی پتہ تھا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا، یہ قربانی ہم نے دینی ہے۔ اچھا پھر آپ دعا کرتے تو فیصلہ بدلا بے جا شک سکتا یہ تھا، تقدیر بدلی جاتی، تقدیر بدلی جا سکتی تھی، تقدیر بدل جاتی، بدل جا سکتی تھی، لیکن آپ نے ان کی تربیت فرمائی، آپ نے اس شہادت کی خبر کو عام فرمایا، ہر ایک تک پہنچایا، ہر ایک محدث تک پہنچ گئی، ہر ایک امتی تک پہنچ گئی کہ امام علی مقام امام حسین نے شہید ہونا ہے، اور شہید بھی امت نے کرنا ہے، کلمہ گو جو ہوں گے انہی کلمہ گو لوگوں نے ہی شہید کر دینا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین نے بھی کبھی اللہ کے حضور یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے کیا جرم کیا ہے، آپ باقاعدہ تیار ہو کے آئے، اور پھر خود بھی نہیں آئے، آپ ان شہزادیوں کو بھی لے کر آئے کہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئیں، یہاں تک محققین اور محبین نے لکھا ہے کہ کبھی سورج نے ان کے بال تک کو نہیں دیکھا، لیکن جب دین پہ وقت آیا، نانے کے دین کو بچانے کے لیے قربانی کا ٹائم آیا، تو پھر آپ پورے خانوادے کو لے کر آئے، آپ پاک بیبیوں کو بھی لے کر آئے، جوانوں کو بھی لے کر آئے، 6 ماہ کا علی اصغر بھی ساتھ لے کے آئے، اور جب ان کی شہادتیں ہوتی ہیں تو آپ روتے نہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ ہر شہادت پر آپ یہی کہتے اللہم ربنا تقبل منی ھذا القربان، اے اللہ یہ قربانی بھی میری طرف سے قبول فرما۔ بیٹوں کی لاشوں کو اٹھانا، اگر طبعی موت بھی کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جاتے ہیں، اگر باپ کا کسی باپ کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو اس کے لیے وہی دن قیامت کا دن ہوتا ہے، وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا، وہ اپنے بیٹے کو کندھا دینے کے قابل نہیں ہوتا، حالانکہ 4 بندے اور بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، ایک کندھا ہی دینا ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کندھا دے سکے، اور جس نے اپنے لخت جگر کو خود اکیلے کندھوں پہ اٹھایا ہو، اور جس نے ان کے سینوں سے برچھیاں نکالی ہوں۔ عمران بھائی میری بیٹی ہے، میں نے حضرت خدیجہ کی نسبت سے ان کا نام خدیجہ رکھا، ایک دن اسے کانچ چبھ گئی، تھوڑا سا خون، بیٹی رونے لگی۔ آپ یقین مانیں کہ شاید زندگی میں کبھی بھی کسی کو کی تکلیف کو دیکھ کر، اپنی تکلیف کو بھی دیکھ کر اتنا جو ہے وہ اندر تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ جب بیٹی کے ہاتھ سے چھوٹی سی کانچ کا ٹکڑا جب میں نکالنے لگا، یقین مانیں مجھ سے نکالا نہیں جا رہا تھا، تو جب امام علی مقام امام حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا ہوگا
یا اپنے بیٹوں کے سینوں سے برچھیاں نکالی ہوں گی اور وہ بہتا ہوا خون جب ان کے بدن پر، ان کے چہرے پر، ان کے جسم پہ پڑا ہوگا. تو صبر اپنی جگہ، لیکن محبت تو فطرتی چیز ہے. لیکن اس کے باوجود بھی زبان پر اگر جملہ آیا تو یہی آیا، اے اللہ میری یہ قربانی بھی قبول فرما. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادتیں اور جو قربانیاں پیش کی ہیں، یقیناً امت پر ایسا احسان ہے، امت صرف ان کے نام لیواؤں میں اپنا شمار کر سکتی ہے، بدلے نہیں چکا سکتی. ساری زندگی بھی ان کے تذکرے ہم کرتے رہیں تو ایک جو ہے خون کے قطرے کا بھی ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. یہاں پر ایک اور بات بھی بہت اہم ہے، کیونکہ جو عصر حاضر ہے اس میں ہمارے لیے جو مین چیلنج ہے وہ فیملی سسٹم ہے. تو ہمارا افتاء کے ساتھ تعلق ہے، عموماً فتاوی جات بھی آتے ہیں، تو عموماً یہی گھریلو معاملات، طلاق اور اس طرح کے معاملات آتے ہیں. تو کردار حسین اور سیرت حسین اور خانوادہ رسالت کی سیرت سے اگر ہم تھوڑی سی روشنی لے لیں تو ہمارے گھر وہ جنت کا ماحول پیش کریں. لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی، برداشت ختم، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. بے شک ایسے برداشت ختم ہو گئی. ذکر حسین، فکر حسین، کردار حسین صرف اور صرف برداشت کا نام ہے. بے شک اتنی تکالیف، اتنی پریشانیاں، اتنی ظلم و بربریت میں بھی وہ صبر کا پہاڑ بنے کھڑے. ان کا صبر نہیں لبریز ہوا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین کا یہ فیصلہ تھا، آپ لے آئے. یہاں کوئی بھی گھرانے کا اور جتنے بھی رفقا ہیں ان کا کوئی ایک فرد بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اے امام حسین یہ کیسا آپ نے ڈیسیجن لیا ہے، یہ کیسا فیصلہ کیا آپ نے، کہاں آپ نے ہمیں پھنسا دیا. وہاں تو اتنی عقیدت مند لوگوں کے ہم گھیرے میں تھے اور اتنے لوگ چاہنے والے، اتنی محبتیں، اتنی آسائشیں اور سکون تھا. یہاں کربلا کی تپتی ریت پہ آپ لے آئے. نہ تو اپنے خانوادے سے کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہے، نہ ہی جو ہے وہ باقی رفقا میں سے کوئی کہہ رہا ہے، بلکہ 8 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب رفقا کو جمع کیا، جتنے بھی آپ کے احباب تھے، گھر والے تھے، سب کو جمع فرمایا. اور آپ نے پہلے ہی آگاہ فرمایا کل 9 ہے، 9 کو فلاں 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 نے شہید ہونا ہے اور 10 کو فلاں فلاں نے شہید ہو جانا ہے. آپ نے پہلے پیش گوئی فرما دی. اور آپ ہمیشہ ہی یہی فرماتے رہے کہ جس نے جانا ہے میری کوئی ناراضگی نہیں. یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں چراغ گل کر دیتا ہوں، آپ میری آنکھوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، دل میں کہیں بھی خیال ہو تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں. میں آپ کے جنت کا ضامن بھی ہوں، ہاں آپ کو جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے. لیکن وہ جتنے بھی رفقا تھے، جو خاندان تھے، وہ فنا تھے آپ کی محبت میں، وہ آپ کے عشق میں فنا تھے. ایسے ہی ہرقل بادشاہ نے سوال کیا تھا قریش مکہ سے. انہوں نے کہا جی خط آئے میرے پاس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ دعویٰ بھی ہے، مجھے بھی انہوں نے خط بھیجا ہے کہ آپ یا تو میرا کلمہ پڑھ لیں یا پھر جو ہے پھر آپ سے ہماری جنگ ہے. تو وہ بندہ تھوڑا تھا سمجھدار، اس نے کہا چلے میں ذرا معلومات لوں، جو میرا نالج ہے اس کے مطابق دیکھوں واقعی میں اللہ کے نبی ہے. تو انہوں نے ایک سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے دامن سے جو وابستہ ہے کبھی چھوڑ کے بھی گیا ہے؟ جو ان کا ہوا کبھی ان کو چھوڑ کے بھی گیا ہے؟ تو تھے دشمن، مخالف تھے. انہوں نے کہا ایسا نہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے جڑ جاتا ہے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحبت میں آئے، حالانکہ بہت بڑے مصائب ہیں، آلام ہیں، تکلیفیں ہیں، موت نظر آ رہی ہے، موت ہے سامنے، لشکر ہے سب. اور یہ بھی پتہ ہے کہ امام حسین نے جو ہے وہ کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکنے ان کے آگے، اور اتنا بڑا لشکر ہے شہادت. اور آپ نے فرما دیا کہ آپ رہتے ہو تو شہادت ہے، اور کل ہو جانی ہے اور پرسوں بھی ہو جانی ہے. لیکن اس کے باوجود کسی ایک نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا، توقف بھی نہیں کیا، خاموشی بھی نہیں اختیار کی، فوراً ہی کہا حضور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب ہمارے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس عظیم دن کی نسبت سے ایک تو جہاں یہ عظیم واقعات ہمیں ملتے ہیں تو عظیم اسباق بھی ملتے ہیں کہ جب جو ہم کسی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو پھر کسی مشکل گھڑی میں ان کا دامن نہ چھوڑیں. عموماً یہی ہوتا ہے، اور یہ شکوہ بھی لوگوں کو رہتا ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے
وہ سب کے لیے جان دیتا ہے، محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، سب کو ترقی دلاتا ہے، پھر جب اس پہ کڑا وقت آتا ہے سب ایک ایک کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ جبکہ یہاں ہمیں سیرت و کردار حسین اور اہل بیت رسول کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ جب گھر کا سربراہ کوئی ڈیسیجن لے لے تو پھر آپ اس کا ساتھ دیں، سب آمین کہیں، سب آمین کر دیں اور اس کو کھڑے ہو جائیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، مفتی محمد جنید سعیدی صاحب آج 8 محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے۔ بڑا واقعہ کربلا جب یہ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب خانوادہ رسول پر کتنی پریشانیاں گزری، کس قدر وہ شہادتیں ہوئیں، جناب سیدنا علی اصغر کی شہادت، ہم شکل مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ جناب علی اکبر کی شہادت، جناب غازی عباس علمدار کی شہادت، انہوں نے خانوادہ رسول نے اپنا خون پیش کر کے اسلام کی آبیاری کی اور قیامت کی صبح تک اسلام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر اہل بیت، ہمارے ساتھ موجود تھے اسلامک اسکالر مفتی محمد جنید سعیدی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفتی محمد مدنی شاہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ہو جائے، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، اس کو کوئی سسٹم میں لیا جائے، تو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ گورنمنٹ ظاہر ہے کہ کمبائن گورنمنٹ بن گئی، جب گورنمنٹ بنی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا وہ ہلچل مچ گئی کہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے وفاق میں، وفاق میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کولیشن گورنمنٹ ہے، جی بالکل، ہاں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری مدت کر جتنی بھی مہنگائی ہوئی ہے اکانومی کو بالکل سیٹ کر پھر ہم کہیں جی آئیں جی پلیٹ فارم پہ آپ الیکشن کروائیں یا الیکشن لڑیں، ہار جیت مقدر بنے گی۔ جہاں صاحب یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے اس ٹائم فل فوکس ہے عمران خان صاحب کا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، کے پی کے میں پنجاب میں سیم ٹائم پر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور لوگ ریزائن دے دیں اور پھر اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور اس کی وجوہات ہیں۔ ہمیں تو جتنا لیٹ ہو ہمیں اتنا فائدہ ہے۔ دن بدن پاکستان تحریک انصاف گرو کر رہی ہے اور آپ اس وقت دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جو اس وقت سٹیٹس پہ پی ٹی آئی جا رہی ہے وہ کوئی دوسری پارٹی اس وقت نہیں ہے، پارٹیاں سمٹ کر رہ گئی ہیں۔ جو ایک سندھ کی پارٹی پیپلز پارٹی تھی، وہاں اس کے حالات دیکھ لیں، ابھی سیلاب آیا، جو حالات سندھ کے اس وقت ہیں، اور وزیر خارجہ صاحب جو پیپلز پارٹی سے بنے ہیں وہ پاکستان ٹک ہی نہیں رہے۔ مسلسل کو 38 اس وقت ایک سال پورا نہیں ہوا اور 38 اس کے جو وزٹ ہو چکے ہیں مختلف ملکوں کے، اور 1 ارب سے زیادہ اس پہ اخراجات اٹھ چکے ہیں۔ 1 ارب 75 کروڑ کے جو کہا جا رہا ہے، جی میں وہی کہہ رہا ہوں، 1 ارب سے زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مہنگائی، یہ بہت ہی کاریگر لوگ تھے اور ملک میں آئے تھے، مطلب مہنگائی کے خلاف جتنے تینوں پارٹیوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے الگ ایک ریلی نکالی اور بلاول